अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब, अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि आज की खबरें बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है वो ये है कि बुशरा बीबी के जो बेटे हैं उनको फ़ौज ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और ये ट्रेंड जो है ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा, बल्कि इस वक्त जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो सारे के सारे ट्वीट्स और रीट्वीट्स करते चले जा रहे हैं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो अकाउंट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के दोनों बेटे जो हैं उनको दरअसल फ़ौज ने अपने पास पकड़ के मारा है और उनको इस बात पे उकसाया है कि आपने बुशरा बीबी के खिलाफ जो है वो बयान देना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। इस वक्त मैं उसके कुछ सबूत आपके सामने रखने जा रही हूँ और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि असल कहानी क्या है, कहानी बनाई क्या जा रही है। लेकिन हालांकि ये सच है कि बुशरा बीबी के बेटे ये सब कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत घिनौना सच है जो आज आपको बताए बिना मैं रह नहीं सकती। साथ ही आपको बता दूं कि इसी असना में जो हमारे एंकर पर्सन है जावेद चौधरी, उनका एक वीडियो लीक हो गया है और इस वक्त ट्विटर के ऊपर वो भी टॉप ट्रेंड बने हुए हैं क्योंकि जो वीडियो इस वक्त आया है जावेद चौधरी का, उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि इस वीडियो की असल हकीकत क्या है। तो वो जो वीडियो है पूरा का पूरा वो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तीसरे नंबर पे जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो बुशरा बीबी के हवाले से है कि एक और बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने हमारे जो आर्मी चीफ है उनके आगे अलमे बगावत बुलंद कर दिया है और फाइनली हमारे आर्मी चीफ के ऊपर उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवा दिया है और रियासत के साथ उन्होंने टक्कर ले ली है। और अब उनके साथ क्या होने जा रहा है, क्या ये बात सच है या झूठ है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि हामिद मीर का इमरान रियाज खान जैसा हाल, इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ अकाउंट्स रखना चाहती हूँ और ये तमाम के तमाम जो हैं वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और खासतौर पे पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो वहां पर भी इसको शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने आती है जी अनमता मलिक का ट्वीट जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसके ऊपर आपको जावेद चौधरी की तस्वीर नजर आ रही है और नीचे लिखा हुआ है कि जावेद चौधरी ने बताया है कि फौज ने खबर मानिका के दोनों बेटों को नंगा करके इतना मारा है कि मां के खिलाफ बयानात देने पर मजबूर किया है कि खबर मानिका और नौकर लतीफ के बयान तो कुछ भी नहीं है, बच्चों के बयानात सुनकर आप कानों को हाथ लगाएंगे। और ये वीडियो बयान है बाकायदा तौर पे जिसमें जावेद चौधरी आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे और ये मैं आपको वीडियो बयान सुनवाती हूँ, लेकिन जरा आप सुनिए कि यही ट्वीट जो है ये फातिमा नाम के अकाउंट ने किया है। सेम टू सेम ये ट्वीट जो है ये अंबर ट्वीट्स के नाम से आया है और फिर ये एक और अकाउंट आपको नजर आ रहा है, ये नेमेसिस के नाम से है और ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है पीटीआई का सपोर्टर होने के नाते। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जरा आपको ये बयान सुनवाऊं जावेद चौधरी का। असल में यही वो वीडियो है जिसके लीक होने की बातें हो रही हैं, चमगोइयां हो रही हैं कि जी जावेद चौधरी का वीडियो लीक हो गया है और कहा यह जा रहा है, मुबैना तौर पे दावा ये किया जा रहा है कि जावेद चौधरी जो है वो कोई बात कर रहे थे और वो उसमें से लीक हो गई है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी के जो बेटे हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया है जी हमारी आर्मी ने और तशद्दुद करके उनको मनवाया है इस बात के लिए। जरा सुनिए, मुलाहिजा फरमाइए, फिर मैं आपको जो इसका कच्चा चट्ठा और इसकी असल हकीकत है वो आपके सामने रखती हूँ। यहाँ मैं खबर आपके साथ डिस्कस करता चलो कि बुशरा बीबी के जो साबिक खामद में से दो बेटे हैं वो अपनी वालदा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। इन दोनों लड़कों को फौज ने नंगा करके मारा तो दोनों राजी हो गए मां के खिलाफ झूठी गवाही देने पर। वैसे तो ये घटिया हरकतें हैं मगर आपको तो मालूम है फौज का। अब जैसे खबर मानिका साहब ने गवाही दी थी, उन्होंने एक टेलीविजन शो में जाके एक पुरानी बात दोहराई कि किस तरह इमरान खान साहब ने उनकी अहलिया के साथ शादी की। जी तो जनाब, आप लोगों ने सुन लिया कि जावेद चौधरी का जो बयान है वो आप लोगों ने सुन लिया कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि फौज ने लितर शितर मार के उनके बेटों को जो है वो इस बात के ऊपर मनाया है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जो जावेद चौधरी का वीडियो है ये एआई टूल के जरिए एडिट करके बनाया गया है, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है। आप नोटिस कीजिए कि जावेद चौधरी जब शुरू में बोलते हैं तो उन्हीं की आवाज होती है, लेकिन आगे जाके आपको कंप्यूटराइज्ड आवाज महसूस होगी और ये वीडियो बनाकर इसको एडिट करके पीटीआई के बड़े बड़े अकाउंट्स के ऊपर जो है वो शेयर किया जा रहा है। लेकिन मैं किस मर्ज की दवा हूं, मैं आपको असली वीडियो सुनवाती हूँ जिसमें जावेद चौधरी ने इस बात का इंकशाफ किया है
کہ بشرا بی بی کے جو دونوں بیٹے ہیں وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے ہیں کہ جس طرح خاور مانیکا نے اپنی مسز یعنی ایکس مسز کے اوپر جو ہے وہ اتنا کیچڑ اچھالا ہے اور انہوں نے سارا کچھ بتایا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے وہ خلوت میں کیا کیا جلوت کرتی تھی اور میری بیوی جو ہے وہ عین غین سے لے کے پنگ پونگ تک کس طرح چیزوں میں انوالو تھی. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اون چودھری جو ان کے سہولت کار تھے انہوں نے اپنا عدالت کے اندر بیان ریکارڈ کروایا. پھر آپ نے دیکھا کہ مفتی سعید نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. پھر آپ نے دیکھا کہ خاور مانیکا نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. اور اس کے بعد لاسٹ میں ان کے ملازم جس کا یہ کلیم تھا کہ وہ 35 سال سے بشرا بی بی کا خدمت گزار تھا, اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا. اس نے کہا کہ میں نے تو ان کو 4 دفعہ جو ہے شادی سے پہلے جو ہے وہ خلوت میں اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے دیکھا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جاوید چودھری نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بشرا بی بی کے بیٹے ہیں وہ بھی بہت تپے بیٹھے ہیں اور وہ بھی اب آ کر جو ہے وہ بہت ہی غلیظ قسم کے انٹرویوز دیں گے اور اپنی ماں کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالیں گے. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خاور مانیکا نے کہا تھا کہ ان کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی, جب بشرا بی بی گھر چھوڑ کے گئی تھیں, اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی تھیں, اس وقت اس بچی کی عمر جو ہے 8 سال تھی, جو اب میرے خیال سے 15-16 سال کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خاور مانیکا نے کہا تھا کہ وہ پوری پوری رات روتی رہتی تھی اور اس کا تکیہ پورا بھیگ جاتا تھا. میں اسے پوچھتا تھا تو وہ ریزن نہیں بتاتی تھی, لیکن ریزن ہمیں پتا ہوتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے. تو آپ ذرا سنیے کہ جو اصلی ویڈیو ہے جاوید چودھری کا وہ کیا ہے. یہ خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلو کہ بشرا بی بی کے جو سابق خامد میں سے 2 بیٹے ہیں وہ اپنی والدہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اب جیسے خاور مانیکا صاحب نے گواہی دی تھی, انہوں نے ایک ٹیلی ویژن شو میں جا کے ایک پرانی بات دہرائی کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ان کی اہلیہ کے ساتھ شادی کی. اب وہ دونوں صاحبزادے جو ہیں یہ بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کس طرح ہمارا گھر اجاڑا, کس طرح ہماری والدہ کو ٹریپ کیا اور کس طرح وہ ہماری والدہ کو لے کے چلے گئے, اس کے بعد ہماری. جی تو جناب آپ لوگوں نے سن لیا کہ اصلی ویڈیو کیا تھا اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے میں کس قدر ماہر ہیں اور کس طرح سے انہوں نے ایک اصلی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے یہ بتانے کی کوشش کیا کہ اس سے پہلے کہ بشرا بی بی کے بیٹے آئیں اور وہ آ کر جو ہیں وہ حیرت انگیز اور چشم کشا انکشافات کریں, اس سے پہلے ہی ہم ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جناب ان کو تو فوج نے مارا ہے. میں آج میں کیا الفاظ بولوں, مجھے آج 2 اینکرز کی بات جو ہے نا وہ اتنی دل کو لگی. عام طور پہ کوئی اینکرز کی بات سے میں کوئی اتنی متاثر نہیں ہوتی. ایک اینکر ہیں جی کامران شاہد, انہوں نے ایک بات کی اور وہ بڑی ٹھا کر کے دل کو لگی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا جو سب سے بڑا گناہ ہے نا, گناہ کبیرہ, وہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں لگاتار ہمارے عوام کی برین واشنگ کر کے ان کو اپنی ہی جو حفاظت کرنے والی ایجنسیز ہیں, اپنے ہی جو ادارے ہیں ان کے خلاف کر دیا, خاص طور پہ فوج کے خلاف. وہ فوج جو ہمارے لیے وہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں, وہ فوج جن کو ہم فخر سے دنیا میں بتاتے تھے کہ بھئی دنیا میں ہماری ایجنسیز کا نمبر کیا ہے, آج یہ جو پی ٹی آئی کے جو یوتھ کے جو لوگ ہیں یہ آج ان کے دماغوں کے اندر گند بھر دیا. یہ ہے سب سے بڑا گناہ کبیرہ عمران خان کا, اور اسی ایجنڈے اور اسی مار کے اوپر عمران خان آئے تھے. تو بہرحال صدیق جان للی, ان کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے اور وہ ایک سویٹ ڈش ہیں, انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے ماشاءاللہ سے کیا انکشافات کیے ہیں, ذرا وہ بھی آپ سن لیجئے. صدیق جان کہتے ہیں, میں آپ کو سنواتی بھی ہوں, اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر بھی سازشیں کرنے سے باز نہیں آ رہے. انہوں نے جیل کے اندر ایک ایسا پلان تیار کیا ہے کہ اس پلان کے تھرو جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے, یعنی کہ پھر سے کوئی نیا سانحہ, نئی کوئی مصیبت کھڑی کرنے کے لیے وہ تیار ہے. کیا کہہ رہے ہیں صدیق جان للی, ہیو اے لک. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو پلان عمران خان کر کے بیٹھا ہے, نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنتا, کسی کو اندازہ نہیں ہے. اور شاید میں اگلے 2-3 دن میں ایک چیز کر دوں کہ پی ٹی آئی کی کمپین کتنے دن کی ہوگی اور پلان کیا ہے, تو وہ آپ سنیں گے. سراب صاحب تو آپ کو بڑا انٹرسٹنگ حکمت عملی ہے, وہ ایک بار میں اپنے سورس سے پوچھ لوں کہ یار اس میں تو حرج نہیں ہے بتانے میں, تو وہ جو ایک صرف حکمت عملی میں بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی انٹرسٹنگ. عمران خان دیکھیں وہ جیل بیٹھ کے جس طرح سے وہ منصوبے بنا رہا ہے, اب دیکھیں بلے کا نشان نہیں ہوگا, یہ بات طے ہو گئی ہے کہ بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا پی ٹی آئی سے. لیکن عمران خان کی حکمت عملی بلے کے نشان کے بغیر ہے سر, یعنی وہ
کنسیڈر ہی نہیں کر رہا کہ بلے کا نشان ہمارے پاس ہوگا. اس کی ساری مطلب یہ ہے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بشرا بی بی نے ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کے اوپر کیس کر دیا، ریاست کے ساتھ ٹکر لے لیا اور علم بغاوت جو ہے وہ بلند کر دیا. اس کے پیچھے کتنی حقیقت اور صداقت ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ریاست کے ساتھ نو ڈاؤٹ انہوں نے ٹکر لیا ہے، لیکن آرمی چیف کے خلاف انہوں نے کوئی کیس ویس نہیں کیا، نہ ہی ان کی اتنی حیثیت اور اہمیت ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے عدالت سے ضرور رجوع کر لیا ہے، اور عدالت سے رجوع کر کے انہوں نے کہا کیا ہے، کس بات کے اوپر انہوں نے رجوع کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بشرا بی بی نے اپنی جو آڈیوز ان کی لیک ہو رہی ہیں، اس کا جو کال ریکارڈ لیک ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں میں ان کا آڈیو لیک ہوا ہے لطیف کھوسا کے ساتھ. تو لطیف کھوسا کے ساتھ ان کی ساری کہانی سامنے آ گئی. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جو ملازم ہے جس کے ساتھ وہ توشہ خانہ کی ساری باتیں کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اس کو غداری کے ساتھ لنک کر دو، وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ لیک ہو گیا تھا آڈیو ان کا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ زلفی بخاری کے ساتھ ان کا آڈیو جو ہے وہ لیک ہو گیا تھا. تو اب بشرا بی بی جو ہیں، پچھلے دنوں کیا ہوا تھا کہ جب ان کا پہلا آڈیو لیک ہوا تھا تو اس کے بعد بشرا بی بی اور ان کے جو حواری ہیں انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ یہ بشرا بی بی کی آواز نہیں ہے، یہ ایڈیٹڈ آواز ہے. اس کے اوپر ان کو جو فورنزک کا کہا گیا تو بشرا بی بی نے اس وقت بھی عدالت سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا عدالت کو کہ کسی بھی صورت میرے آڈیو کا فورنزک نہ ہونے دیا جائے، جس پہ عدالت نے ان کو یہ حق دے دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی نہ ہونے دیا جائے. اب کی بار بشرا بی بی کے جو آڈیوز لیک ہوئے ہیں اس کے اوپر بشرا بی بی جو ہیں وہ اپنی آڈیو کال کا ریکارڈ جو ہے اس کو لیک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ عدالت میں انہوں نے اس سے رجوع کیا ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے لطیف کھوسا کے ساتھ جو آڈیو کال لیک ہوئی ہے اس کے اوپر عدالت میں جو ہے وہ درخواست جمع کرائی ہے، اور درخواست کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہوں، لطیف کھوسا میرے وکیل ہیں، دونوں کے درمیان جو آڈیو کال کا ریکارڈ ہے اس کو پبلک کیا گیا اور پھر میڈیا پہ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. درخواست میں انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا کہ سیکرٹری وزیر اعظم اور وزیر دفاع اور داخلہ اور چیئرمین پی ٹی اے کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی ایجنسی کو خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے. ایک وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو کو پبلک کرنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، نظام درم برہم ہو جائے گا. درخواست کے اندر انہوں نے کہا کہ عدالت جو ہے اداروں اور ایجنسیوں کو فون کال ریکارڈ کرنے اور پبلک کرنے سے روکے اور اداروں اور ایجنسیوں کو تمام جاسوسی آلات کو ہٹانے کے احکامات جاری کرے. یعنی کہ ٹکر تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ لینے کی کوشش کس سے کر رہے ہیں کہ عدالت کو بول رہی ہیں کہ ایجنسیوں کو منع کرو، تو ایجنسیاں کبھی منع ہوتی ہیں؟ ایجنسی صرف پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی کسی بھی ایجنسی کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کی کوئی ایجنسی اور وہ آپ کی کال ریکارڈز نہ کرتی ہو. وہ لیک کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ڈیٹا ان کے پاس نہ ہو، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اٹس امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا. بشرا بی بی جو ہیں وہ ظاہری بات ہے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہیں اور گزشتہ روز وہ ہاسپٹلائز بھی ہوئی تھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے اپنا فیوچر کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. اچھا یہاں پر میں اب آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہتی ہوں. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سید عدنان بادشاہ. انہوں نے جو حامد میر ہیں ان کے حوالے سے ان کو غدار تو قرار دیا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں حامد میر کے شو کے اوپر 2 ہفتے کی پابندی لگی، اس کے اوپر اس کے پردہ ڈالا گیا، کہا گیا کہ نہیں جی وہ تو چھٹی پہ گئے ہیں. حامد میر نے کہا کہ اچھی بات ہے، میری نوکری اگر چلی جائے گی تو میں اور کھل کے بات کروں گا. تو اب حامد میر کو جو ہے انہوں نے یہ جو سید عدنان بادشاہ ہیں یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بیہودہ اور بے ڈیش شخص ہے، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ ان کا جو باپ ہے وہ اندرا گاندھی کو ماتا اور مجیب الرحمان کو بابا کہتا تھا. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ جو حامد میر ہیں ان کے بڑے عجیب و غریب قسم کے آج کل بیانات آ رہے ہیں. ابھی انہوں نے ریسنٹ ایک بیان دیا تھا جو میں سن رہی تھی کہ میں اگر بنگلہ دیش گیا تو وہاں پہ مجیب الرحمان کی قبر پہ جا کے میں پھول چڑھاؤں گا، کہ جس کو ہم غدار سمجھتے رہے وہ تو غدار نہیں نکلا، اور اس طرح کی باتیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر لکھا کہ یہ وہی شخص ہے حامد میر جو کہ لال مسجد کا آپریشن کرنے کا سب سے بڑا حامی تھا اور اس چیز کے حق میں پروگرامز کرتا رہا، آواز اٹھاتا رہا، اور جب لال مسجد کا آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنا پینترا بدلا اور سب سے زیادہ انہوں نے فوج کے اوپر تنقید کی اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ ان کی ہرزہ سرائی کی. اب نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے، ہاں ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے حامد میر نے. آپ ذرا سن لیں کہ حامد میر نے کہا کیا. ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری میزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو. بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے، اس کا نام تھا ڈاکٹر عبد القدیر خان. اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے بتائی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا، آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور
کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو، تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے، تو یہ 1500 یا زیادہ سے زیادہ 2000 کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ جی تو جناب آپ نے سنا. اچھا اب یہ کہانی کیا ہے کہ حامد میر نے کہا کہ ایک دفعہ میری خود بات ہوئی تھی ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ، اور عبد القدیر خان جو ہیں ان کا جھگڑا پرویز مشرف کے ساتھ اس بات پہ تھا کہ عبد القدیر خان جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ جو میزائل انہوں نے بنایا ہے اس کی جو رینج ہے وہ اسرائیل تک ہو جائے، جبکہ پرویز مشرف نے ان کو منع کر دیا کہ ہمارا جھگڑا تو اسرائیل کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ سراسر ایک شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے اوپر بھی تہمت لگانے والی بات ہے، بلکہ دونوں اشخاص جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو ایسے میں حامد میر کا اس طرح کا لچ تلنا سیدھا سیدھا ریاست کے ساتھ ٹکر ہے. ابھی ان کے پروگرام کے اوپر پابندی لگی ہے، لیکن میری اطلاعات ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں جاری رہیں تو ان کا بھی وہی حال ہوگا جو عمران ریاض خان کا ہوا. اور اس کے بعد حامد میر آپ کو نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیں گے جس میں آپ کو وہ پاکستان زندہ باد کہیں گے جیسے عمران ریاض خان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ جیسے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ترس کھائیں گے. تو چلیے جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ جاوید چودھری کا جو ویڈیو لیک ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے AI ٹیکنالوجی کے تھرو ویڈیوز کو لیک کیا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا سمجھنا ہے. بشرا بی بی نے جو عدالت سے رجوع کر لیا ہے کہ میرے آڈیو کالز کیوں لیک ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بشرا بی بی کے بیٹے اپنی والدہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے آ رہے ہیں، چاہے والدہ کسی کی بھی ہو، کیسی بھی ہو، کون بھی ہو. میں اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں کہ یہ چیزوں کا سلسلہ رکنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے ٹینیور کے اندر بشرا بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ آڈیو کالز جو ہیں جو لیک کروانے اور سننے والی تھیں وہ بشرا بی بی تھیں، اور جس طرح اعظم خان کو اور آئی بی کو استعمال کر کے وہ یہ سارا ڈیٹا منگوایا کرتی تھیں، جس طرح توشہ خانہ کی گھڑیوں سے لے کر لوگوں کو راتوں رات وہ کہتی تھیں کہ مجھے خواب آیا ہے اور خواب میں یہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا، اس کو نکال دو، تو جہانگیر ترین سے لے کے عبدالعلیم خان تک اور اون چودھری سے لے کر سب کی چھٹیاں کروا دیتی تھیں. اور پھر جس طرح سے انہوں نے 12 کروڑ کے پنجاب جیسے صوبے کو ماشاءاللہ سے بزدار جیسا تحفہ دیا تھا، تو اس کے بعد تو پیچھے کوئی کسر رہ نہیں جاتی. تو پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو بویا ہے انہوں نے، اصل میں یہ وہ کارمک اکاؤنٹ ہے جو وہ کاٹ رہی ہیں. تو اب انہوں نے جو ریاست کے ساتھ ٹکر لیا، عدالت سے جو انہوں نے رجوع کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بشرا بی بی کے بیٹے جو کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور خاص طور پہ حامد میر جو کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے، پرویز مشرف کے اوپر بہتان باندھا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے بہتان باندھا ہے عبد القدیر خان کے اوپر، اور اس طرح تو پھر وہ ساری ہسٹری کی کتاب خود لکھ لیں گے. اور پھر ان کے پروگرام کے اوپر بھی پابندی لگی ہے. اور ایسے میں آپ کو جو حامد میر ہیں ان کا عنقریب کیا فیوچر نظر آتا ہے، عمران ریاض خان والا یا صدیق جان للی والا؟ کون سا والا آپ کو لگتا ہے؟ اور صدیق جان للی جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جیل کے اندر جو پلاننگ کی ہے، ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.